बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको ये खबरें मिल रही होंगी कि ईरान और अमेरिका की जंग इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है और हर मुल्क इस वक्त एक लंबी जंग की तैयारी कर रहा है। सऊदी अरब जो कि इस जंग को बड़े अरसे से अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, अब खुद मुकम्मल तौर पर इस जंग में शामिल हो चुका है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि चीन आखिर क्या कर रहा है। मैं आपको जब ये एदाद व शुमार बताऊंगा और चीन का खेल बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि चीन अब बिल्कुल इस तरह बिहेव कर रहा है कि जिस तरह कोई सुपर पावर बिहेव कर सकती है। और ईरान ने 20 दिन में जब उसके ऊपर से पाबंदी हटी थी, किस तरह $6 बिलियन का तेल खलीज ओमान और खलीज फारस से समंदरों में मुंतकिल कर दिया, जो चीन के करीब इस वक्त मौजूद है। इस समेत बहुत कुछ मेरे पास बताने को है। और साथ में जो पाकिस्तान है वो अब अमली तौर पे सऊदी अरब के साथ एक ऐसे इत्तेहाद में शामिल होने जा रहा है जहां पे अब वो कहा ही जाएगा कि जंग का हिस्सा बन चुका है। देखें, चीन इस वक्त इंतहाई खामोश खेल खेल रहा है। ना सिर्फ खामोश खेल खेल रहा है बल्कि ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब और बदलती आलमी ताकतों की वो कहानी इस वक्त दुनिया की तकदीर बदल रही है, जिसका स्क्रिप्ट राइटर जो है वो चीन है। हम आम तौर पे ये देखते हैं कि चाइना इस पॉलिसी पे गामजन है कि एक गोली चलाए बगैर जो है इतना फ़ायदा हासिल कर लिया जाए जितना कि जंगें जीतने वाले भी हासिल ना कर पाएँ। और यही वजह है कि चीन जो है वो सिर्फ तमाशाई है। बरसों पहले उसने इस सारी सूरत हाल का इंजाम पढ़ लिया था और वो इसकी तैयारी पहले ही करके बैठा हुआ है। मैं आपको एक सादा सी बात बताता हूँ। यूक्रेन और रशिया की जंग होती है और रशिया पर पाबंदी लग जाती है तेल बेचने पर, लेकिन चीन को सस्ता तेल रशिया से मिलना शुरू हो जाता है। ईरानी तेल के ऊपर पाबंदी लगती है, लेकिन ईरान का सस्ता तेल चाइना को मिलता रहता है। फिर अब इस खेल को समझें कि रशियन जो टैंकर्स हैं उनको तो सारी दुनिया निशाना बना रही है, लेकिन किसी की ज़रूरत नहीं है कि रशिया से जो तेल चाइना में आ रहा है उसको समंदर में कोई भी निशाना बना दे। फिर अब आप ये सारी सूरत हाल को देख रहे हैं कि अबनाए हम्स को इस वक्त ईरान ने बंद किया हुआ है और उसके बाहर अमेरिका ने नाकाबंदी लगाई हुई है, लेकिन वहाँ से एक मुल्क का जहाज़ बड़े आराम से गुजरता है। अबनाए हम से भी और अमेरिका की नाकाबंदी से भी। वो जहाज़ है चीन का। इसके साथ ही आप बाबुल मंदब की साइड पर आ जाए। अब हौसियों ने ये पाबंदी लगाई हुई है कि कोई भी जहाज़ जो सऊदी अरब की रिफाइनरियों से तेल लोड अनलोड करके निकलेगा वो यहाँ बाबुल मंदब से नहीं गुजर सकता, लेकिन सवाए एक मुल्क के, और वो है चीन। तो अब चीन इस तरह फ़ायदा उठा रहा है और सिर्फ फ़ायदा नहीं उठा रहा, बल्कि मैं आपको बता दूं कि चीन की तारीख़ का अगर आप मुतालिया करें तो कदीम चीनी जंगजू थे सनजो, वो तकरीबन 2500 साल पहले जो है उन्होंने बहुत से जंगी फ़लसफ़े लिखे। उनका ये कहना था कि सबसे बड़ी फ़तह वो है जिसमें जंग लड़े बग़ैर दुश्मन को शिकस्त दे दी जाए। अब इस वक्त सूरत हाल हम ये देख रहे हैं कि ईरान जंग लड़ रहा है, अमेरिका जंग लड़ रहा है, सऊदी अरब जंग लड़ रहा है, रशिया जंग लड़ रहा है। पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है वो बैठ रही हैं, उनके जहाज़ों को गुजरने नहीं दिया जा रहा। इंश्योरेंस की कीमतें बढ़ चुकी हैं, जो सप्लाई है तेल की वो डिस्टर्ब हो चुकी है, एनर्जी की कीमतें ममालिक में बढ़ चुकी हैं। लेकिन चाइना जो है वो सब कुछ कर रहा है। वो रशिया से भी सस्ता तेल खरीद रहा है, वो ईरान से भी सस्ता तेल खरीद रहा है। और अब जाहिर सी बात है, जब हौसी सिर्फ एक जहाज़ को गुजरने दे रहे हैं तो बहुत जल्द सऊदी अरब के साथ भी एक बड़ी अरेंजमेंट शायद अब तक हो चुकी हो, जिसके तहत बाबुल मंदब से तेल गुजार के आगे ही बहरा अरब के अंदर शिप टू शिप ट्रांसफ़र करके वो वापस तेल लेने के लिए पहुंच जाएं और एशिया को सप्लाई देने के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाए, जब तक कि इसका कोई इंजाम नहीं निकलता। अब हम ये देख रहे हैं कि दुनिया पर पाबंदियों की बहस हो रही है। चीन जो है वो मुतबादिल सप्लाई लाइन जो है वो तैयार कर रहा है। बाबुल मंदब में आज से नहीं, हौसियों से बहुत अरसा पहले से इन्होंने मुज़ाकरात किए हुए थे और हर तरह की जो डीलिंग है हौसी इस वक्त रिलीफ देने के लिए तैयार हैं चाइना को। और हम ये देख रहे हैं कि इसके साथ ही खबरें आ जाती हैं
کہ ایران کو 400 سٹنگر میزائل دے دیے گئے ہیں چائنا کی طرف سے. چائنا نے اس کا انکار کیا. یقینی طور پہ چائنا کا کام ہے، ہمیشہ وہ انکار کرتا ہے، لیکن یہ خبر کہاں سے آئی، کس طرح آئی اور آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اس کے علاوہ ڈرون ٹیکنالوجی کے لیے سب کچھ دیا جا رہا ہے، ریڈار سسٹم، الیکٹرانکس، دفاعی صنعت، یہ ساری چیزیں چین ایران کو مسلسل فراہم کر رہا ہے. چین اتنی ایکوریسی کے ساتھ ایران امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے، جہازوں کو نشانہ بنا رہا ہے. یہ جو چائنا کی سیٹلائٹ ہے بیدو، اس کے بغیر یہ ناممکن ہے. اب یہاں پہ کھیل کیا چل رہا ہے یہ دیکھ لیں آپ، کہ ایران اور امریکہ کا معاہدہ ہو جاتا ہے 17 جون کو. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ 15 جون سے لے کے تقریباً 7 جولائی تک، جولائی کے پہلے ہفتے میں امریکہ نے پابندی لگائی تھی ایران کے اوپر. اس دوران اب 73 ملین بیرل تیل جو ہے وہ پمپ کر کے وہاں سے نکالا گیا، کیونکہ اس سے پہلے خبریں چل رہی تھی کہ اوور فلو ہونے جا رہی ہیں، ایران کے جو تیل کے ذخیرے ہیں سمندر میں تیل چھوڑ دیا اور اس طرح کی چیزیں چل رہی تھیں. اب 68 ملین بیرل جو تیل تھا وہ ایران نے پہلے ہی جہازوں میں لوڈ کر کے تیار کیا ہوا تھا خلیج عمان کے اندر اور خلیج فارس کے اندر. اب جیسے ہی پابندیاں ختم ہوتی ہیں ان کو فوری طور پہ باہر بھیج دیا جاتا ہے. باہر کہاں بھیجا جاتا ہے یہ بھی بڑا دلچسپ کہانی ہے. اب اس سے پہلے پورے دنیا کے سمندروں میں جو ایران کے ڈارک بیڑا ہے آئل سپلائی کرنے کا، 51 ملین بیرل تیل اس وقت خطے سے باہر تھا. یعنی ایران کا مقصد یہ ہے کہ کسی محفوظ جگہ پہ چائنا کے پاس، ملائیشیا کے پاس، سنگاپور کے پاس اپنے لوڈڈ کروڈ آئل کے جو شپس ہیں وہاں پہ چھوڑ دیے جائیں. جیسے ہی عالمی مارکیٹ کے اندر یا خفیہ طور پہ چائنا کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ تیل کا سودا ہوتا ہے، فوری طور پہ اس شپ کو کہا جائے وہ وہاں پہ جا کے ڈیلیور کر دے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ پابندیاں چینج ہوئیں سارا کچھ، تو 68 ملین جو بیرل تھا وہ کم ہو کے 33 ملین بیرل رہ گیا خلیج عمان میں اور خلیج فارس کے اندر. جبکہ جو کھلے سمندروں کے اندر، دور دراز علاقوں کے اندر جو شپس کھڑی ہوئی تھیں، وہ 105 ملین بیرل ایرانی تیل جو ہے وہ وہاں پہ ٹرانسفر کر دیا گیا. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سمندر میں ہی ایک جہاز کے ساتھ دوسرا جہاز لگا کے پائپ کے تھرو کروڈ آئل سارے کا سارا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. اور 20 دن میں $6 بلین کا جو تیل ہے وہ ایران نے اپنا سیکیور کر لیا. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیل جو ہے وہ ایران کا تیل بھی ہو رہا ہے، سعودی عرب کا بھی ہو رہا ہے، رشیا کا بھی ہو رہا ہے، لیکن ان سب کا جو بینیفیشری ہے وہ چائنا ہے. آپ کو میں کچھ تھوڑی سی انفارمیشن دوں کہ جو ٹرمینل سے آئل لوڈنگ ہو رہی تھی ایران کی، اپریل کے مہینے میں 1.5 ملین بیرل یعنی 15 لاکھ بیرل ڈیلی کر رہے تھے. پھر مئی کے مہینے میں 2.5 لاکھ کے اوپر آ گئے کہ پر ڈے کے اوپر وہ آئل جو ہے وہ لوڈنگ کر رہے تھے ایرانی. جون کے مہینے میں 7.5 لاکھ بیرل پہ آتا ہے اور جولائی کے مہینے میں 13 لاکھ بیرل پہ آ جاتا ہے. لیکن جو چائنا کی بندرگاہیں ہیں جو کہ ایرانی تیل خریدتی ہیں، عام طور پہ روٹین میں کہا جاتا ہے کہ 13 لاکھ بیرل تیل جو ہے ڈیلی ایرانی چین کی بندرگاہوں کے اوپر اترتا ہے. اور اس وقت جو ایران نے تیل ذخیرہ کر دیا سمندروں میں وہ چین کی 2.5 مہینے کی ضرورت کے لیے کافی ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپریل کے مہینے میں 17 لاکھ بیرل اتر رہا تھا تیل، مئی کے مہینے میں 13 لاکھ بیرل اتر رہا تھا، جون کے مہینے میں 7.5 لاکھ بیرل اتر رہا تھا اور جولائی کے مہینے میں 4.5 لاکھ بیرل تیل چین کی بندرگاہوں پہ ایرانی تیل جو ہے وہ اتر رہا تھا. لیکن جو ایرانی تیل ہے وہ سمندروں میں انہوں نے محفوظ کر لیا ہے اور اب جب ان کو پیسے کی ضرورت ہوگی اسی وقت ہی وہ سستا تیل بیچیں گے، ادروائز انہوں نے اپنی سپلائی کو ایک طرح سے مینٹین کیا ہے. اب یہ ساری صورتحال اس وقت چل رہی ہے. سعودی عرب کا ایک طرف چین سب سے بڑا خریدار ہے تیل کا، دوسری طرف ایرانی تیل خریدنے کی اس کو اجازت ہے، تیسری طرف اس کو رشیا کا تیل خریدنے کی اجازت ہے. اور اس نے اپنی سپلائی لائن کو سستا تیل خرید کے ایک طرح سے مینٹین کیا ہوا ہے اور یہی اس وقت جنگیں جیتنے کے لیے اہم ہے. خاص طور پہ جو معیشت ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. امریکہ کو دیکھ لیں، یورپ کو دیکھ لیں. اب یہ دیکھ لیں کہ جنگوں میں جو میزائل چل رہے ہیں اور مارے جا رہے ہیں اس سے اتنا نقصان نہیں ہو رہا جتنا سپلائی چین ٹوٹنے سے نقصان ہو رہا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاز جو ہے وہ انشورنس کے اخراجات ان کے بڑھ گئے ہیں. سعودی عرب سے جو جہاز نکلتا ہے
سوئس کنال پہ جاتا ہے، اس کے بعد پورے افریقہ سے گھوم کے پھر وہ جاتا ہے۔ جو 8 دن کا سفر تھا وہ 45 دن کا سفر بن چکا ہے اور نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن جو چائنا کے جہاز ہیں وہ 8 دن میں ہی اپنا سفر طے کر رہے ہیں جتنا وہ پہلے طے کر رہے تھے، اور حوثی جو ہے ان کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، بلکہ ان کو سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں۔ ایندھن مہنگا ہو گیا، عالمی تجارت سست ہو گئی، مہنگائی بڑھ گئی، یورپی صنعتوں کی جو پیداواری لاگت ہے وہ اس وقت ڈبل ہو چکی ہے، لیکن چین جو ہے وہ اپنی سپلائی کو برقرار رکھے ہوئے ہے، اپنی جو معاشی ترقی ہے اس کو بھی برقرار رکھے ہوئے ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جب یہ جنگ کے بادل چھٹیں گے، جب بھی چھٹیں گے، تو اس کے بعد اگر کوئی طاقت دنیا کی عالمی طاقت کے طور پہ ابھرے گی وہ چین ہوگی، اور یہ شاید صدیوں کا سفر یا دہائیوں کا سفر جو ہے وہ اس جنگ نے لمحوں میں چین سے طے کروا دیا ہے۔ اور پاکستان کے پاس بھی اس طرح کے مواقع ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چین کی طرح دنیا کی دوسری بڑی طاقت نہیں ہے۔ پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو گوادر کو فعال کرنا ہوگا، سی پیک کا دوسرا مرحلہ جو ہے اس کو تیز کرنا ہوگا، علاقائی ٹرانزٹ ہب بنانا ہوگا، مشرق وسطیٰ، وسط ایشیا یعنی سینٹرل ایشیا اور چین کے درمیان میں راہداریاں، تجارتی پل جو ہیں وہ فراہم کرنے ہوں گے، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے راستے تو ہمیں ایک طرح سے جو دہشت گردی کی نظر ہو چکا ہے سب کچھ۔ تو اب اس وقت پاکستان جو ہے وہ تجارتی نقشے سے معاشی فائدے حاصل کر سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب داخلی استحکام ہوگا، سرمایہ کاری ہوگی، طویل مدتی پالیسیز ہوں گی۔ ہم تو خود، ہمارے حکمران بھی اور عوام بھی اس سسٹم سے بہت زیادہ تنگ ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سسٹم کو بدلنا کس نے ہے۔ پوری دنیا کے اندر جن زی کے احتجاج ہو رہے ہیں اور دنیا پوچھ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی خاموشی کیوں ہے؟ لگتا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ سمیل کر لیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے اب شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ یہ سسٹم اس وقت ناکام ہو چکا ہے۔ اب اس وقت چین جو ہے وہ اپنے تیل کے ذخائر بڑھا رہا ہے، نئی بندرگاہوں میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، متبادل تجارتی راستے نکال رہا ہے، ڈیجیٹل کرنسی اور یوان کے اندر جو ہے وہ اپنا استعمال بڑھا رہا ہے، اور یہی نہیں، BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو بھی وہ جنگی حالات کے مطابق ڈھال رہا ہے۔ اور اس وقت بیجنگ جانتا ہے کہ 21ویں صدی کی جنگیں صرف فوجیں نہیں جیتیں گی، بلکہ انہیں معیشت، توانائی، سپلائی چین اور ٹیکنالوجی جتائے گی، جس کے لیے وہ اس وقت مکمل طور پہ تیار ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب بھی مکمل طور پہ میدان جنگ میں آ چکا ہے۔ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا سعودی عرب کے اندر اور کثیر ملکی بحری دفاعی اتحاد کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ 43 ممالک اور یورپی یونین کے نمائندوں نے اس میں شرکت کی، اور اس موقع پہ 14 ممالک نے اتحاد کے بانی اراکین کے طور پہ شمولیت اختیار کی، اور اس میں ظاہر سی بات ہے سعودی عرب کی سربراہی میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے، ترکی، مصر، اردن، کویت، بحرین، قطر، جبوتی، صومالیہ، یمن، سوڈان، بنگلہ دیش اور کوموروس۔ اب اس کے اندر UAE نہیں ہے، اس کے اندر عمان نہیں ہے، لیکن بہرحال لگتا یہ ہے کہ جب رستے کھلوانے کی کوشش کی جائے گی، بحیرہ باب المندب کو، بحیرہ احمر کو بالکل کلیئر کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ سعودی عرب 7 سال تک حوثیوں پر بمباری کرتا رہا، لیکن بالآخر اس کو معاہدہ کرنا پڑا۔ اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ کون یہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ پورے خطے کے اندر پھیل جائے؟ جو محمد بن سلمان کا ویژن 2030 ہے وہ اس وقت اس میں اس کی کتاب میں کہیں نہیں لکھا تھا کہ یہ واقعات بھی پیش آ سکتے ہیں، اور اس وقت جو سعودی عرب ہے وہ واقعی انتہائی مشکل حالات سے دوچار ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔